रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबी उम्मी व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश के अम्बिया निकला। मजीद बराया करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे निमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बयान करेंगे। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विलादत विसाल का दिन 17 रमज़ान था। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवज को मोमिनों की माँ करार दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नबी मोमिनों की जान से भी करीब है और इनकी बीवियां उनकी माँ है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरा को शान अता की। वो पाक बास और बुलंद खवातीन जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के शरफ मिला। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा इफरादी शान रखती थी। आप हज़रत आयशा रज़ी ताला के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, तुमसे निकाह करने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 दिन तक एक रेशमी लिबास में तुम्हारी सूरत लपट कर मुझे लाकर दिखाते रहे और फरमाया, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयशा दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, ये तुम्हें सलाम कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा को बड़ी शान अता की है। सबसे बड़ी शान ये थी कि वो रब्बे करीम रब के हबीब की महबूबा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा से कहा, ए फातिमा, तुम्हारे बाबा को आयशा रज़ी ताला से बढ़कर कोई महबूब नहीं। अल्लाह ताला ने आप हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा को बेशुमार खुशियत से नवाजा, बेशुमार शानों से नवाजा। अल्लाह वाले बताते हैं, सैयद आयशा रज़ी ताला अन्हा के फजाइल तो बारिश के कतरों से भी ज्यादा है। उनके फजाइल तो दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा है। अल्लाह वाले बताते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर दीनी मसाइल में इस्काल हो तो वो जाकर अपने मसाइल हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा से हल कराते थे। अल्लाह ताला इन इतने अल्लाह ताला इन्हें इतनी इल्म अता फरमाई कि साहबा इकराम आप अपने मसाइल जाकर हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा से हल कराते थे, क्योंकि उन्होंने दीन मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए थे। जो उन्होंने हुजूर से इल्म हासिल किए वो उम्मत में तकसीम किए हजारों के तादाद में। अल्लाह वाले फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा बड़े आलिम व इल्म वाले खातून कोई नहीं थे। आप इतने बड़े अजमत और बड़ी दिल वाली है थे। हजरत उर्मा बिन जैद रज़ी ताला अन्हा फरमाती है, ये अजीब शख्स की खातून थी। 17,000 दिनार मैंने उनके हाथ में देखा है, सारे उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दिए। मैंने जब उनसे और उनके अपने कपड़ों में पेवन लगे हुए थे तो देखे 17,000 दिनार उन्होंने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए। और एक वाकया है, देखते हैं, जो कुछ आता था वो लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास बहुत कुछ है मगर देने के लिए कुछ नहीं। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ होने के बाद भी कैसी जिंदगी है ये ईमान वाले खातून की जिंदगी ऐसी होती है, जो कुछ मिला अल्लाह की राह में दे दिए। और एक वाकया देखते हैं, इसमें ईमान में इजाफा होगा इंशाल्लाह। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा 1 लाख दिनार सब अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए। उनकी खिदमतगार कहती है, अम्मा जी, कोई 1 दिनार रख लेती तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती। आपका रोजा था। तो आप हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती है, पहले याद कर
پہلے یاد دلا دیتی تو شاید میں رکھ لیتی. دیکھو کیسا ایمان ہے. اپنی ضرورت کا کچھ خیال نہیں, صرف لوگوں کا خیال, ان کی بھوک کا خیال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور امت کو سکھائے. فرماتی ہے کیا ہم کوئی مجبور ہے, فاقے کرنے پر ہے؟ حضور کے فضل سے تو خدا کی بڑی نعمت آتی ہے, مگر حضور سارے رب کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. ساری زندگی انہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے. ساری زندگی انہوں نے اتنا خیر خیرات کی کہ غمت خضرا وہ حجرہ نور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نورانی مزار ہے, جس پر 70,000 فرشتے صبح درود اور سلام پڑھتے تھے, اور 70,000 فرشتے شام کو درود اور سلام پڑھتے تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس میں حضور کی مقدس تفتین ہوئی. پھر میرے والد سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتین ہوئی. پھر ایک جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے. لیکن دیکھو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا قربانی کا جذبہ تھا. ایک کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم ہوا, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کر کہا کہ اماں جی سے پوچھو, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں لیٹ جاؤں. جا کر کہتے تو وہ رو پڑی, کہنے لگی کہ کوئی اپنے خبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا, پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے لیے دے دی. دیکھے کتنا جذبہ قربانی کا تھا. اور پردہ کا یہ عالم تھا کہ یہ امت کے عورتوں کے لیے ہے, یہ امت کی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا انداز بتا رہی ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ہے تو بنا پردے کے جاتی تھی, کیونکہ وہ میرے شوہر ہے. اور جب وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے, تو میں بغیر پردے کے وہاں جاتی تھی. مگر جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی تو میں وہاں پردے کے ساتھ جانا شروع کی, اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے محرم نہیں تھے, تو میں پردہ کر کے جاتی تھی. دیکھو ہم امت کے لیے یہ ایک پیغام پردہ کا ہمارا بیان کرنا کا مقصد انہیں یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے. اللہ والے فرماتے وہ ساری راتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی, ساری راتیں مصلی آباد رہتا تھا. پھر بھی ایک دفعہ حضور کے بارگاہ میں آئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کی دعا کر دے, میری گناہوں کی دعا کر دو. یہ عاجزی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, اے اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ظاہری بھی معاف کر دے, باطنی بھی معاف کر دے, اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف کر دے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی راضی ہوئی. دیکھیں آپ وائف کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے رب نے آپ کی بڑی شان عطا کی ہے. آپ بیٹی کس کی ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ساری زندگی رب کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. خیال اور علم اتنا کہ حضور بھی مشورہ کرتے تھے. اور فکر کیا ہو رہی ہے؟ اپنی مغفرت کی. یہ ہے ایمان, رب کی محبت اور ڈر. دیکھیں آج ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ کر بھی ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یا دیکھیں گناہ میں ہم مبتلا ہے مگر کوئی ڈر نہیں. ہم کس کی امتی ہے مگر کام کیسا دیکھے. ہم سب کو غور کرنا ہے. آج کل کی زندگی بڑی آسان ہے مگر ایمان پر رہنا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانی دے اور آخری سانس تک ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے واقعہ کنٹینیو کروں گی.
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بڑی راضی ہوئی نا یہ دعا سن کر، اللہ اس کی ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیں کون دعا کرے اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آج ہم اتنے اٹھے بیٹھے گناہ میں مبتلا ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا کرے۔ ہم کس کی امتی ہے؟ مگر ہمارے کام کیا ہے، ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ ذرا سوچے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ایمان مضبوط رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 خوبیت مجھے وہ ملی ہے لوگوں جو میرے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیت ہے، سب کی الگ الگ شانیں ہیں۔ فرماتی ہے 10 چیز مجھے ایسی ملی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ فرمانے لگے کہ میرے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کواری عورت سے نکاح نہیں کیے۔ پھر فرمائے کوئی اور زوجہ کے باپ بھی مہجر ہو، اس کی ماں بھی مہجر ہو۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھے، رب کریم نے میری بارات میرے پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر 18 آیت سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں جو نکاح سے پہلے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام میری صورت لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں جو برتن سے حضور غسل فرماتے ہیں وہی برتن سے میں غسل فرمائی۔ لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی ہوں۔ حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جو تجلیات تہجد کی نماز کے وقت وہاں نازل ہوتی تھی مجھ پہ بھی اس سے خیریت ملنا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، حضور میرے ہی بستر میں ہوتے تو حضور پر وحی نازل ہوتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود میرے گود میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ فرمانے لگے میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمائے یہ دنیا سے۔ اور 10ویں پر فرمانے لگے کہ اے لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں جس کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، قیامت تک اس پہ لوگ سلام بھیجے جائیں گے۔ گنبد قضا کہا جاتا ہے اسے۔ یہ وہی مقام ہے جو حجرے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا تھا۔ ایک واقعہ دیکھتے ہیں، یہ واقعہ ہم لوگ سنیں پھر بھی بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے دل جوڑنے والا بنا ہے، کسی کا دل توڑنے والا نہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش تھا اور حضور نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اجازت دیجئے تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے۔ فرمائے جاؤ مشورہ کر لو۔ تو آپ اپنے بابا جان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ رحمت کے بڑی بشارت رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہرا موقع ہاتھ میں آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کوئی اہم چیز مانگوں، تو حضور سے اجازت پا کر میں یہاں آئی ہوں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنا کہ معراج کے خلوفیت خاص میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو راز کی بات کی ہے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو. میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے سے وعدہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی وہ مجھے بھی آ کر بتانا. حضور نے پوچھا حضور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا مشورہ ہو گیا؟ تو کہا ہاں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو کیا مانگتی ہو؟ کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے. حضور مسکرا پڑے. اس بات پر مسکرائے ہوگے کہ میرے یار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پر مسکرائے کہ راز تو بتا دیا تو راز نہیں رہا. حضور نے کہا اے عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھے جو راز کی بات کہی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل ملا دے جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا. ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس آئے اور ساری کہانی سنائے. وہ بہت خوشی ہوئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے میرے ابو جان یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا راستہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ اسے مبوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائے گا. اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس بات پر رو رہے ہوں کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وہ رو رہے ہیں، کہہ رہے میرے سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے اٹھے یہی کرتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کا دل توڑنا، اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، نہ دوسروں کو نیچا دیکھنا. یہ سب سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے، اللہ کی راہ میں ہمیں خود کو ڈالنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے. یہی تو کرنے آئے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کی پہچان، ایمان والی زندگی جینے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارک بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، انہیں یاد کرنا اور ایمان میں اضافہ ہونا اور جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا اور ساری زندگی ایمان پر گزارنا. آپ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے صدیق، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ظاہرہ، عالمہ، مفتیہ، مفسرہ، محدثہ، عافیہ، حبیبۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت کرنے صدیق اکبر، جن سے نکاح کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دونوں جہاں میں زوجہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کردار کی گواہی خود کلام خدا، جن سے حدیث کا علم سیکھے صحابہ اکرام، جن کو سلام بھیجے جبرائیل علیہ السلام، ایمان والوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کی ماں، رسول خدا کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آخری میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو اور ایمان پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق ہو. آمین. جزاک اللہ خیر.